बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ा अल-अमजद अल-महमूद अल-अहमद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अम्मा बअद क़ाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमहुल्लाह अब्दन अहिया अमरना फ़क़ुल्तु लहू फ़कैफ़ युह्यी अमरकुम क़ाल यतअल्लमु उलूमना व युअल्लिमुहु अन्नास फ़इन्नन्नास लौ अलिमू महासिन कलामना लत्तबऊना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम सामीन किराम, बुजुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मुअज़्ज़ज़, आज जिस हदीस को मैंने सरनामे कलाम बनाया है, चूँकि ये जो वीडियो आप तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह, और ये जो बहस आप तक पहुँचेगी, उसका टॉपिक ये होगा कि सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारी। लिहाजा इसी के हवाले से जिस हदीस को मैंने सरनामे कलाम बनाया है, उसके ज़ैल में दो चार बातें आपके सामने अर्ज़ करना है, जो कि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, मुकर्ररा वक्त है, और उसी मुकर्ररा वक्त में कुछ चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करना है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब लोग कि रहमल्लाहु अब्दन अहिया अमरना, खुदा रहमत नाजिल करे उस शख्स के ऊपर, उस बंदे के ऊपर कि जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है, जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। तो किसी ने पूछा, मौला वो आपका अम्र कौन सा है कि जो ज़िंदा करता है वो? तो क़ाला यतअल्लमु उलूमना, इमाम ने फरमाया जो हमारे उलूम को सीखता है, यतअल्लमुहु अन्नास, और लोगों को सिखाता है, फ़इन्नन्नास लौ अलिमू महासिन कलामिना, तो बेशक जब वो मेरे उलूम को लोगों तक पहुँचाता है और जब मेरे इल्म को लोग उसके हुस्न को पहचान जाएंगे, लत्तबऊना, तो हमारे पैरोकार हो जाएंगे। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट ये हदीस है, और इस हदीस को समझने की भी आज बहुत सख्त ज़रूरत है। इल्मी एतबार से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना रुझान है इल्म की तरफ कि हमारे उलूम को सीखे और लोगों तक उस उलूम को पहुँचाए। यानी सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए आप कि इमाम का ये इरशाद कितना खूबसूरत है कि खुदा रहमत नाजिल करे उस शख्स के ऊपर कि जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। यानी कैसे ज़िंदा करेगा? अच्छा, जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है, मिसाल के तौर पे क्या मतलब, यानी अम्र को ज़िंदा करने का क्या मतलब? इमाम ने फरमाया कि यतअल्लमु उलूमना, यानी हमारे उलूम को सीखे और लोगों को सिखाए। और जब हमारे कलाम के हुस्न को लोग समझ जाएंगे, गौर करिए, हमारे कलाम के हुस्न को लोग समझ जाएंगे, तो फिर वो हमारे पैरोकार हो जाएंगे, हमारा इत्तिबा करने वाले हो जाएंगे। लिहाजा इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इमाम इल्म की तरफ रुझान दे रहे हैं, इल्म को सीखने की तरफ, सिखाने की तरफ। यानी सीखना सिर्फ काफ़ी नहीं है, यानी आप बैठे रहें, सीखे रहें, और लोगों तक अगर वो पैगाम नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप इमाम के अम्र को ज़िंदा नहीं कर रहे हैं। इमाम के अम्र को जिंदा करना है तो सीखने के साथ साथ उसे लोगों तक पहुंचाना। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों तक आपको पहुंचाना है तो उसके ज़राए हैं, और ये बड़ा अहम अजीब गरीब मसला है आज के ज़माने में। हमको इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आज सोशल मीडिया आज है, ये सोशल मीडिया आज है। दुनिया जो है सोशल मीडिया का नारा बुलंद करती है कि ये सोशल मीडिया उसके पास आज पहुंचा, वरना इस्लाम के पास तो 1400 सालों से सोशल मीडिया है। आप इस चीज़ के ऊपर गौर करिए, ये मस्जिद सोशल मीडिया है, अजान सोशल मीडिया है, काबा सोशल मीडिया है, ये मजलिसें, ये मजालिसें, ये महफिलें, ये सोशल मीडिया है। यानी ये तकरीबन इस्लाम ने लोगों को सोशल एक्टिविटीज़ के लिए दावत दी है, अपनी तरफ बुलाया है। यानी काम करने का एक तरीक़ा, एक जगह, एक मुनज़्ज़म शय तैयार की है कि वहाँ पर आओ, खाने काबा में आओ, फलां जगह आओ, मस्जिदों में आओ, इमाम बारगाह में आओ, इमाम बाड़े में आओ, मेहराब में आओ, तो हर जगह बुलाया है। और लोगों तक पैगाम पहुँचाने का जो आज
لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موبائل اس کے ذریعے سے پیغام پہنچا، تو اسلام نے بہت پہلے ہی سے پیغام کا سلسلہ بہت خوبصورت طریقے سے سیٹ کیا تھا، اور وہ لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا چلا جاتا تھا. یعنی مسلمانوں کو متحد کرنا، مسلمانوں کو قریب لانا، مومنوں کو ایک دوسرے سے ملانا، اور ان کے تمام پیغامات کو دینا اور دینے کے بعد لوگوں تک پہنچانا، یہ اسلام کی ہمیشہ سے یہ خوبصورت طریقہ اور انداز رہا ہے. اور بیچارہ انسان جو ہے آج یہ سوشل میڈیا بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے جو انسان تک پہنچا ہے، اور لہٰذا اس کی بھی خوبصورتی کو آپ سمجھیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے ایک زاویے سے. وگرنہ استعمال تو ہر چیز کے اوپر آپ دو چیزیں لاگو کر سکتے ہیں. ہر راستے پہ دو راستے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اچھا ہوگا راستہ یا برا ہوگا. آپ اگر سوشل میڈیا نہیں بھی استعمال کر رہے ہیں تب بھی آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ یا ایک برائی کا راستہ ہے اور ایک اچھائی کا راستہ ہے. لیکن اگر سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ نیٹ ورکنگ سے جڑے ہوئے ہیں، نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس پہ بھی دو راستے ہیں. ایک اچھا راستہ ہے، ایک برا راستہ ہے. ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک خدائی راستہ ہے. تو جب دشمن اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ کیوں نہیں دشمن کو بھی بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا آج پوری دنیا میں جو اس طریقے سے کام کر رہا ہے، تو اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہم بھی اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، غیر مذہب تک پہنچا سکتے ہیں، دشمنوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہماری پلاننگ. آج دشمن کوئی بھی چیز شوشہ چھوڑ دیتا ہے ایک سوشل میڈیا پہ، ہمارے جوان جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو لے کر کے پڑے رہتے ہیں. نہیں، آپ کو بھی اللہ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور آپ کے پاس بھی ائمہ طاہرین کی اتنی حدیثیں ہیں، اتنے قول ہیں کہ ان کو سیکھیں اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں. اور گھر میں بیٹھ کر کے آپ جو اس سوشل میڈیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ کام کر سکتے ہیں، آپ ٹویٹر پہ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جب دشمن ان ساری چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، جب شیطنت جو ہے ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں امام کے قول کو لوگوں تک نشر کر سکتے ہیں؟ بالکل اس کو استعمال کریں اور رہبر معظم نے بھی جس طریقے سے خدا انہیں سلامت رکھے، طول عمر عنایت فرمائے، کہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ کام کریں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام علوم کو زندہ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس میں اپنا وقت دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے. غلط چیزیں لوگوں تک اس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہیں تو اچھی چیزیں پہنچنی چاہیے، لوگوں تک بہترین پیغام پہنچنا چاہیے. آج دشمن جو ہے ہمارے جوانوں کو ورغلا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اچھا، ایک جو پریشانی ہمارے درمیان میں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے والدین آج جو ہے بچوں کو بچپن میں ہی کیا کہتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں. بچپن میں وہ بچہ کیا کامیاب ہوگا کہ جو پوری زندگی جس نے موبائل میں صرف کر دی. آج بچوں کی زندگی گھر میں کم پرورش پاتی ہے، باہر زیادہ پاتی ہے. آپ کو کیا پتا بچہ باہر کیا کر رہا ہے؟ بھائی اسکول میں گیا، نئے نئے طریقے کے ایپ ڈال دیے گئے، کوئی بچہ لایا کوئی فلاں ایپ لا کر کے ڈال دیا موبائل میں، اب وہ پورے دن اسی میں لگا ہوا ہے. تو دشمن جو ہے وہ ذہن کو قید کر رہا ہے، دشمن جو ہے ذہنی اعتبار سے آپ کو مفلوج کر رہا ہے. یعنی آپ کوئی اور کام کر ہی نہ سکیں، صرف موبائل میں لگے رہیں، صرف سوشل میڈیا پہ لگے رہیں، صرف جو ہے. اور اس میں آج بڑا عجیب و غریب ایک مرحلہ میں بتاتا ہوں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک گھر میں خدا ہدایت کرے، ایسی گھر کے اوپر خدا رحمت نازل کرے، ان کی ہدایت کرے، کہ اس گھر میں والدین نے اپنے بچوں کو موبائل دے دیا اور شارٹ ویڈیو وہ بچہ دیکھ رہا ہے. تو اب اس میں گانے آ رہے ہیں، اب وہ پیر تھرک رہا ہے اس کا. یعنی یہ کیا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ جو اسلام پوری زندگی بدلنے کے لیے آیا تھا، آپ نے اس کو بلائے طاق رکھ دیا. آپ ناچنے کو ماڈرن زمانہ کہتے ہیں، آپ جو ہے گانا گا لینے کو ماڈرن کہتے ہیں، حجاب نہ کرنے کو ماڈرن کہتے ہیں. یہ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں ماڈرنیت کیا ہے، اس میں کیا ہے کہ نیا پن ہے کہ انسان جو ہے ان ساری چیزوں کو ماڈرن زمانہ کہتا ہے. ماڈرن زمانہ تو اس وقت ہوگا جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا، تب جو ہے وہ زمانہ ماڈرن ہوگا. یہ تو زمانہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے. یعنی آپ کو ذہنی اعتبار سے غلام بنایا جا رہا ہے، آپ کی فکر کو چھین رہا ہے دشمن. آپ غور کریے، اگر دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو اس حملے سے اگر آپ کو بچنا ہے تو علوم اہل بیت کو حاصل کریے اور لوگوں تک پہنچائیے. اگر وہ یہ ساری چیزیں آپ کو دے سکتا ہے تو آپ کے پاس اتنا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے جو اسلام کا ہے، جو امام کا ہے، جو ائمہ معصومین کا ہے، جو ہر چیز کو بہتر کر سکتا ہے، معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے، زمانے کو بہتر کر سکتا ہے، گھر کو بہتر کر سکتا ہے. تو اب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے تھرک رہا ہے، بچے کو کارٹون دے دیا گیا، بچپن سے ہی وہ کارٹون دیکھ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ بچپن سے کارٹون دیکھے گا تو جوانی تک
اور پوری زندگی وہ کارٹون بن کر کے ہی رہ جائے گا. اگر اس کو بچپن سے ہی گانا سکھا دیا تو پوری زندگی گانا گائے گا. بھائی قرآن سے تو دور کر دیا آپ نے, اہل بیت سے تو دور کر دیا, ساری چیزوں سے دور کر دیا. اب وہ اس طرف جا رہا ہے جس طرف شیطان کا راستہ ہے, اس طرف جا رہا ہے جس طرف یہودی لے جانا چاہتا ہے. یعنی ذہنی اعتبار سے آپ کو غلام بنا رہا ہے. زمانے کے اعتبار سے جو زمانے میں جس طریقے سے ماحول بنایا گیا اس ماحول کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یہ موبائل خراب بھی کر رہا ہے, سوشل میڈیا خراب بھی کر رہا ہے, لیکن اسی سوشل میڈیا کو اگر آپ کو بہتر بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے بس وہی ایک کام کرتے ہیں مولا کی حدیث کہ ہمارے علوم کو سیکھیں, قرآن کو سیکھیں, اہل بیت کی تعلیم کو سیکھیں اور لوگوں تک اس تعلیم کو پہنچائے. تو اور اس میں جو ہے آیت اللہ بہجت جو ہمارے اس زمانے کے بہت بڑے عارف گزرے ہیں, خدا غریق رحمت کرے, انہوں نے, ان کے پاس دو شخص آئے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بہجت صاحب, آیت اللہ بہجت سے کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کا فلسفہ کیا ہے. میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں. ایک شخص اور آیا ساتھ میں, اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں. تو آیت اللہ بہجت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ سوشل میڈیا کیسے استعمال کرتے ہو. تو ایک نے کہا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے الگ الگ راہ میں استعمال کرتا ہوں, بہترین راستہ میں استعمال کرتا ہوں. اور ایک شخص کہنے لگا کہ میں جب استعمال کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں میں کس طرف استعمال کر رہا ہوں, تو میرا راستہ جو ہے وہ کبھی کبھی بہک جاتا ہے, میں بھٹک جاتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, میں بھٹک جاتا ہوں, تو مجھے بتائیے. تو آواز دیا انہوں نے, کہا کہ سوشل میڈیا ایک چاندی کے برتن کے مانند ہے, ایسے چاندی کے برتن کے مانند ہے کہ جس میں غلاظت ہو. یعنی کیا مطلب؟ اب جیسے ہی یہ دونوں نے سنا, چونکہ دونوں سوشل میڈیا سے واقفیت رکھتے تھے اور دونوں گئے اپنے گھر, تو ایک نے اس جملے سے یہ سمجھا کہ غلاظت کی بات ہے, تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ سوشل میڈیا سے تعلق ختم کر لیا, بالکل ختم کر دیا سوشل میڈیا سے تعلق. اور ایک نے کیا کیا کہ خوبصورت راستہ انتخاب کیا, بہتر راستہ. شاید کوئی پیغام ہو اس جملے کے اوپر غور کریے گا. بہتر راستہ استعمال کرنا سوشل میڈیا کو شروع کر دیا, اور ایک نے بالکل تعلق کو ختم کر دیا. تو کچھ عرصہ گزرا, پھر دونوں شخص جو ہے وہ آیت اللہ بہجت کے پاس آئے, اور جیسے ہی آئے قریب پوچھا کیا کر رہے ہو. کہا سرکار آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایک چاندی کے برتن کے مانند ہے. تو جیسے ہی یہ جملہ ہم نے سنا تو ہم نے کیا کیا کہ بہترین راستہ اختیار کیا اور اچھے راستے پر سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا. دوسرا شخص جو بغل میں کھڑا تھا, بازو میں کھڑا تھا, اس سے پوچھا, کہا تم نے کیا کیا. کہا کہ میں نے سوشل میڈیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا ہے. یعنی اب اس کو ہم نے استعمال کرنا بند کر دیا ہے, ہم نے اس کا نیٹ ورک ختم کر دیا, ہم نے جو کچھ بھی تھا سب سے ہاتھ اٹھا لیا, اب ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تم نے میرے جملے کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھا. یعنی کیا مطلب؟ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سوشل میڈیا ایک چاندی کے برتن کے مانند ہے. تو چاندی کے برتن کے مانند ہے جس میں غلاظت, تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ غلاظت کو پھینکے گا, چاندی کے برتن کو نہیں پھینکے گا. غلاظت پھینکے گا, چاندی کے برتن کو نہیں پھینکے گا. تو سوشل میڈیا غلاظت کو نکال کر کے آپ کو پھینکنا ہے اس میں سے. آپ غلاظت کی طرف کیوں جا رہے ہیں, گندگی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک چاندی کا برتن, ایک سنہرا موقع ہے آپ کے پاس. پھر وہی حدیث پہ میں آ رہا ہوں کہ امام کی تعلیمات کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. پہلے کے زمانے میں مشکل ہو سکتی تھی کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا تھا, شاید سواری کی مشکل, دیگر مشکل, تمام مشکلیں, لیکن اس کے ذریعے سے آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں اپنی تعلیمات اہل بیت کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں, دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ حقیقی عزادار ہیں اور صرف جو ہے بینر والے عزادار نہیں ہیں, صرف اور صرف بورڈ والے عزادار نہیں ہیں, حقیقی حسینی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یعنی وہ حسینی کی جو بورڈ کے ساتھ ساتھ میٹیریل بھی حسینی رکھتا ہو. صرف ایسا نہیں ہو کہ بورڈ پر حسینی ہے, میٹیریل یزیدی ہو, تو ایسے حسینی اور ایسے لوگ جو ہے امام کو نہیں چاہیے. تو سوشل میڈیا ایک سنہرا موقع ہے, تعلیمات اہل بیت کو حاصل کریں, قرآن کو حاصل کریں اور لوگوں تک اس کے ذریعے سے پیغام لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. اور ماڈرن زمانہ اگر ہو سکتا ہے کہ باتیں جو ہیں اس طریقے سے لوگ انگلش میں باتیں کر رہے ہوں, ماڈرن زمانہ ہو, تو انگلش کو سیکھیں اور اس قالب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو نقل کریں, لوگوں تک پہنچائیں. یہ بہت سنہرا موقع ہے, بہترین موقع ہے
کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اہل بیت دنیا کو دعوت دیں اپنی طرف، لوگوں کو بلائیں اپنی طرف، اور جب لوگ آ جائیں گے، اور یاد رکھیں اس چیز کے ذریعے سے ہی آپ جو ہے، چونکہ بہترین ذریعہ ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کہیں سے بھی دن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے آج کے اس دور میں کہ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا اظہار جو ہے وہ ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس کا بھی اپنا طریقہ ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس طریقے کو بھی بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ نفرتیں نہیں، محبت کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ ایک بہترین موقع ہے، سنہرا موقع ہے، اور ایک چاندی کا برتن ہے، اور اس میں سے غلاظتیں کو نکالیں، اور اس کے بعد اس چاندی کے برتن میں بہترین چیز جو ہے وہ ڈالیں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یاد رکھیں اس میں گندگیاں بھی ہیں اور غلاظتیں بھی ہیں، تو لہٰذا ہمارے والدین کو، گھر والوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو اس چیز کے اوپر غور کر لیں کہ وہ استعمال کیا کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ بڑی آسانی سے دشمن نے ایک ہاتھ میں ایک ایسی چیز دے دی ہے کہ جس کے ذریعے سے بہک بھی رہے ہیں ہمارے جوان، اور بکھر بھی رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات، اگر دشمن کے وار کو سمجھنا ہے، دشمن کے مشن کو اگر سمجھنا ہے، تو صرف اور صرف آپ کو بس ایک راستہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، ان کے پیغام کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہے ان کی چال سازی کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے تمام مشن کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو اگر پامال کرنا ہے تو آپ اسی سوشل میڈیا کے اوپر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو احیا کریے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو احیا کریے، قرآن کے راستے کو جو ہے اس کے اوپر شامل کریے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ دشمن جو ہمارے پاس حملہ ور ہے، تو ہمارے پاس بھی کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس دشمن کے اوپر حملہ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا تم نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن ہم نے اسے ہدایت کے راستے پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا تمام محبان حیدر کرار سے گزارش ہے، تمام مولا کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ جو یہ ذریعہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو بہترین استفادہ کریں اور لوگوں تک اس کے ذریعے سے تعلیمات اہل بیت کو پہنچائیں، اور جہاں پر بھی ہیں آپ اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں، تاکہ دشمن کی پالیسیز جو ہے وہ پامال ہو جائے، جو وہ پلان کر رہا ہے وہ اپنے پلان کے ساتھ نیست و نابود ہو جائے، اور انشاءاللہ ایک بہترین اور دینی راستہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر گامزن ہو سکے۔